वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे आज की जो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी ख़बर रही, सबसे अहम ख़बर रही, और वो जो फ़ौज की कमांड में आज तब्दीली हुई है। नई क़यादत फ़ौज की सामने आई है। उनके सामने क्या हम कह सकते हैं कि चैलेंजेस हैं, मुल्क की सिक्योरिटी, और जब इन पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो जाने वाले चीफ़ हैं उनकी लेगेसी का भी ज़िक्र ज़रूर होगा। जनरल आसिम मुनीर ने आज पाकिस्तान फ़ौज की जो 17वीं सरबराह के तौर पर कमान संभाल ली है। उन्होंने रिप्लेस किया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जो 6 साल तक फ़ौज के सरबराह रहे और आज रिटायर हो गए। दिलचस्प बात ऑब्वियसली ये है कि पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी ख़बर तो है ही सही जब आर्मी कमांड में तब्दीली होती है, और जब बात ऑब्वियसली होती है नए चैलेंजेस जो होंगे, नए आर्मी चीफ कैसे होंगे, तो वहाँ बहुत ज़िक्र हो रहा है, उतना ही हीटेड ज़िक्र हो रहा है कि जनरल बाजवा की लेगेसी क्या रही है इन सारे मामलात में। क्या सूरत हाल वो छोड़ के गए हैं, उनका क्या असर पड़ेगा आने वाली कमांड पर। ऑब्वियसली जनरल बाजवा का जब हम जिक्र करेंगे तो सिक्योरिटी के हवाले से तो गुफ्तगू होगी ही सही, मगर साथ साथ ऑब्वियसली जो सियासी वाक़यात रहे पिछले 6 सालों में उनका भी बहुत तफसील से आजकल ज़िक्र होता है। 2016 में जब उनकी तैनाती हुई थी तो उस वक्त जो पैनमा इशू था वो उन दिनों की हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ख़बर था। वज़ीर आज़म जो थे उस वक्त के नवाज़ शरीफ साहब, वो मुकम्मल तौर पर पैनमा के इशू की गिरफ्त में थे। हमने देखा उसके बाद कि उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई, किस तरह फिर 2018 के इलेक्शंस का ग्राउंड प्रिपेयर हुआ, पीटीआई ने वो इलेक्शंस जीते, इमरान खान साहब जो थे वज़ीर आज़म बने, उनके भी क्या चैलेंजेस रहे एक ऐसी जमात के लिए, एक ऐसे वज़ीर आज़म के लिए जो बहुत नए थे, गैर तजुर्बा भी उनका ख़ास नहीं था, सिस्टम के लिए भी वो नए थे, सिस्टम उनके लिए नया था। उन्हीं के दौर में 2019 में जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, और इस सारे दौरानिए में ये बार बार बात हुई कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह सपोर्ट कर रही है, इलेक्शन से लेकर जो इंतज़ामी अमूर थे, बहुत से पार्लियामेंट के जो अमूर थे उनमें भी किस तरह सपोर्ट जो था वो कॉन्स्टेंटली रहा। इसके साथ साथ ऑब्वियसली सिक्योरिटी और जो खारजा फ्रंट्स थे उन पे भी हमने बहुत से चैलेंजेस थे। पुलवामा का वाक़या हुआ, भारतीय तैयारा पाकिस्तान ने गिराया 5 अगस्त 2019 में, मकबूजा कश्मीर का जो एक स्टेटस था वो तब्दील किया भारतीय हुकूमत ने। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो जो 1 पेज का बयानिया था उसमें मसाइल पैदा होते नज़र आए हमें। अक्टूबर 2021 में DGISI की तब्दीली के ऊपर बहुत इशू बना। पहली दफ़े नज़र आया कि इख्तलाफ जो था हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में वो बहुत वाज़े हुआ, और फिर अप्रैल 2022 में हुकूमत जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उसको गिराया गया। उस वक्त से अब तक अगर हम कहें कि जो एक नंबर 1 इशू रहा जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत बात की, वैसे भी बहुत बात हुई, वो यही थी कि अब फ़ौज का क्या रोल है और क्या होना चाहिए। इमरान खान साहब ने अपने आप को एक बहुत पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने लेके आए, तो उसमें ऑब्वियसली जहां उन्होंने गैर मुल्की साजिश का बहुत जिक्र किया, तो उन्होंने साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई है। और बहुत शदीद इख्तलाफात उस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नज़र आए। और इसी तरह फिर ऑब्वियसली उसके बाद जिस किस्म का क्रैक डाउन हुआ सहाफ़ियों पर, तो भी वो हमने देखा। इन सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। हम गुफ्तगू करेंगे जो आर्मी चीफ़ की आज नए आर्मी चीफ़ ने टेक ओवर किया है, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, और साथ में जो जनरल बाजवा जो आज रिटायर हुए हैं उनकी जो लेगेसी रही है। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारिया मेमन साहिबा, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं,
اور ہمارے ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دی شو آل آف یو. جی ماریہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جینڈر بیلنس تو آج بہت اچھا ہے ہمارا، سو ویل اسٹارٹ ود ویمن. کس طرح آپ دیکھیں گے جو پچھلے 6 سال جنرل باجوہ صاحب کے گزرے؟ آبویسلی بہت بات ہوئی ہے، سیکیورٹی چیلنجز بھی تھے، فورن پالیسی کے محاذ پہ بھی بہت رہے چیلنجز پاکستان کے لیے، بٹ ان کی لیگسی میں آبویسلی جو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کا بھی ایک رول رہا ہے. تو اوور آل اف یو کین سم اپ ہاؤ یو سی دیز پاسٹ 6 years. بہت شکریہ عاطفہ. آئی تھنک جو ان پاسٹ 6 سالوں کے اندر ایک نیا تجربہ آف گورننس کیا گیا، یعنی کہ ہائیبرڈ رجیم، اس کے قیام اور اس کا جو آئیڈیا کو کنسیو کرنے کا کریڈٹ یہ ہم پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے. اور اس کو نہ صرف کنسیو کیا گیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، پھر اس کو چلانے کی کوشش کی گئی. بہرحال وہ چل نہیں پایا کیونکہ یہ ایک غیر فطری سا طریقہ کار تھا. اس کے بعد دوبارہ اس ہائیبرڈ کو ہائیبرڈ 2 میں کنورٹ کیا گیا، ایک باقی جماعتوں کو لا کر اسی سسٹم میں بٹھا دیا گیا، عمران خان صاحب کو باہر کر دیا گیا. دیکھیں جو بھی ہمارے ماضی کے اندر وزیر اعظموں کی جو دور حکومت ہوتی ہے نا، وہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت کم ہوا کرتا ہے کہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہی دور میں 2 وزرائے اعظم اس طرح سے گھر جائیں. I think in that case the previous military جو establishment ہے it overplayed its hand. I think نواز شریف صاحب کی حکومت جب گئی، وہ پاکستان میں جاتی رہتی وزیر اعظموں کی حکومت، اور ایک بڑا ہی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے سیاستدانوں کے ساتھ، اور ایک بہت زیادہ لوگ ابھی بھی پرابلم کو جو سالو کرنے کے لیے اگر دیکھتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی کرتے تھے. لیکن جب دوسری مرتبہ حکومت جاتی ہے سو آئی تھنک وہ ہینڈ تھوڑا اوور پلے ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا جو ہم نے رد عمل دیکھا ایک جینون اینگر تھا، ایک جینون ریزنٹمنٹ تھی. پھر چونکہ عمران خان صاحب کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی، انہوں نے ٹیپ ان بھی کیا اس ٹیلنٹ کے اندر اس اینگر کے اندر، اور اس کے بیسس پہ اپنی پوری موومنٹ بھی چلائی. تو آئی تھنک میں یہی کہوں گی کہ جو دو حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو اتنی لیوریج میرا خیال ہے کہ ملک میں مضبوط سے مضبوط ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہوتی. اور ابھی ہمیں اس موجودہ تجربے سے آئی تھنک اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ایک حکومت بھیجنے تک تو ٹھیک ہے، 2 حکومتیں نہیں بھیج سکتی، اتنا پولیٹیکل لیوریج نہیں ہوا کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. بالکل صحیح. جی جنرل صاحب، سر آبویسلی ماریہ میمن صاحبہ نے ذکر کیا جو سیاسی طور پہ فیصلے کیے گئے یا جن کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی گئی، پر سر یہاں پھر وہی سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے اور ہر دفعہ ہی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی ایک آرمی چیف ریٹائر کرتے ہیں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی لیگسی کا، ابھی بھی چاہے جتنے مرضی سیکیورٹی چیلنجز ہوں، بات ہمیشہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر زیادہ ہوتی ہے ان ٹرمز آف دیئر لیگسی. میرے خیال میں کم ہی کوئی ایسے آرمی چیفز ہوں گے جن کا ہم ذکر سیاست کے حوالے سے نہیں کرتے. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پہلے تو میں 2-3 پازیٹیو چیزوں کا ذکر کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ ویلکم جنرل باجوہ ٹو دی ویٹرنز کلب. ہمارے ساتھی بن گئے، گو کہ صاف ظاہر ہے کہ ان کا اسٹیچر تو ہم سے بڑا ہی ہے، لیکن ابھی ہمارے گروپ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھی باتیں 2 ہیں. سر یہ آپ کا وہ گروپ، اس گروپ کا ذکر کریں جو سب گولف کھیلتے ہیں. نہیں، گولف نہ بھی کھیلیں. جو دیکھیں جب ہم باہر آ جاتے ہیں تو شاید وہ جو اسٹیبلشمنٹ وردی میں وہ سمجھتی ہے کہ بس ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، اور وہ پھر اب ان کو احساس ہوگا. اچھا، تو ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس میں آئی تھنک ہی ہیلپڈ اے لاٹ. وہ باتیں تو درست ہیں جو میمن صاحبہ کہہ رہی ہیں. انہوں نے کافی سعودی عرب کے سلسلے میں، یو اے کے سلسلے میں، چائنا، ادر کنٹریز، تو یہ ایک وہ ایڈوانٹیج دیتے رہے سٹنگ گورنمنٹ کو، اس کو پہلے والی کو بھی اور اس گورنمنٹ کو بھی. دوسرا جو رد الفساد میں جس طریقے سے قابو پا لیا تھا ہم نے تقریباً ٹیررزم کے اوپر، وہ آخری دنوں میں چونکہ میرا خیال ہے کہ وہ فوکس ذرا ہٹا تو وہ دوبارہ سے سر اٹھانے لگے. ادروائز میرا خیال ہے کہ وہ اچھے طریقے سے وہ ہو گیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے. جہاں تک یہ ہے بات، 2 باتیں. ایک وہ تو انہوں نے مان لیا کہ جی ہم نے اندر انٹرفیئر کیا، تو دیٹ از آل، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا نان پولیٹیکل ہونے کا وہ بھی درست تھا. صرف اس میں ایک بات پہ میں ضرور کمنٹ کروں گا، کیونکہ وہ چلے گئے ہیں اس لیے
زیادہ کوئی وہ میں نہیں چاہتا کہ بدمزگی پیدا ہو. ٹائمنگز ور رانگ. وہ یہی کام اگر کر دیتے 6 مہینے کے بعد تو اٹ وڈ ہیو بین پرفیکٹ, کہ وہ پہلے سے پورا منصوبہ بنا لیتے ہیں, ہم نکلتے ہیں. کیونکہ آپ ایک کسی کو آپ نے سہارا دیا اور پھر اچانک چھوڑ دیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہوا. تو ان کی اسیسمنٹ آف ٹائمنگز آئی تھنک, اور ان کی اسیسمنٹ آف واٹ ول ہیپن لیٹر آن, وہ میرے خیال اتنا ٹھیک نہیں تھا. بہرحال اینی وے وہ جمہوریت کے حامی رہے, جمہوریت کو سپورٹ کرتے رہے, بلکہ اوور بورڈ جاتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات میں لاسٹ یہ کہوں گا, اور یہ سب پر لاگو ہوتی ہے, میری بہن جس نے بھی ایکسٹینشن لی ہے وہ خوار ہی ہوا ہے. بالکل صحیح سر, یہ اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. جی زاہد صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تو سر یہ بتائیے گا کہ آبویسلی جنرل باجوہ کا جہاں ذکر آتا ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے, تو لودھی صاحب نے بھی ذکر کیا, ماریہ صاحبہ نے بھی کیا, بٹ جنرل باجوہ کا ایک پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے بھی بہت سگنیفیکنٹ ویو تھا. کیا آپ کے خیال میں وہ بھی ان کی لیگیسی کا حصہ رہے گا؟ کیا اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے اور کچھ نہیں, تو ٹو ٹاک اباؤٹ این ایشو جو شاید پہلے مشرف صاحب کے بعد اس پہ اتنی گفتگو بھی ہم نہ کر پائے؟ دیکھیں, یہ جنرل باجوہ کی جو ہے بہت ہی مکسڈ لیگیسی رہی ہے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ جو ہائبرڈ سسٹم جو انہوں نے کیا ہے, اور آرمی کے کو بہت زیادہ انہوں نے ڈیپلی ملوث کیا سیاست میں. میرے خیال بنیادی غلطی وہاں سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اسی کی ایک سیاست تسلسل ہے. جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے ہر طرف سے آپ کو جو ہے الزام لگاتے ہیں, اور یہی ایگزیکٹلی ان کے ساتھ یہی ہوا. مطلب شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی انہوں نے سمجھا یہ ہو کہ عمران خان صاحب جو ہے اس ملک کے اندر کوئی مسیحا ہے یا وہی ڈیلیور کر سکتے ہیں, ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن پھر جب اس کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیا تھے. اب اس کے یقینی بات یہ ہے کہ جیسے ان کی خواہش ضرور تھی کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں, لیکن شاید وہ چیز کا جو ایک جو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو اس کا ماحول ہوتا ہے, وہ اس کو شاید سمجھ نہیں سکے تھے. ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن خواہشات جو ہیں وہ حالات سے الگ ہو کے نہیں ہو سکتی ہے. میں خیال جو ان کے 2-3 بیانات بھی اس مسئلے پہ آئے تھے وہ بھی خاصے کنٹروورشل ہو گئے. مطلب یہ کہ جو انہوں نے مرگلہ ڈائلاگ جو سیکورٹی دیتا 2 سال پہلے, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اور بہت زیادہ آگے کی طرف چلے گئے تھے, جس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا بھی امن ہو سکے مختلف ہے, لیکن صرف خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے کچھ. اس میں جو ہے وہ جو صورتحال جس طرح سے تھی اس وقت میرے خیال یہ کہ اس قسم کے بیانات مناسب نہیں تھے, اور میرے خیال یہ کہ اس کے اثرات بھی ہوئے. اور جہاں تک اس کے آپ نے پوچھا کہ جو ہے اس کے جو ہے اثرات کیا ہوئے, میں نہیں سمجھ سکتا ہوں وہ کسی طور پہ بھی اس کو آگے بڑھ سکے, کیونکہ اصل مسئلہ ہندوستان کا اپنا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں جنرل مشرف کے دور سے 2004 میں جو شروع ہوا تھا بیک چینل, اس کی نوعیت بہت ہی مختلف تھی. اس میں جو ہے وہ دونوں طرف سے اس میں ایک لحاظ سے آمادگی تھی. دوسری بات یہ وہ پورے حالات بھی بالکل مختلف تھے, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ ساری جو مذاکرات ہوتے رہے 2 یا 3 سال میں, وہ سارا کا سارا کشمیر کے گرد ہی ہوتے رہے. اور اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مودی تیار نہیں ہے کہ کسی طور پہ جو ہے ان مسائل پہ بات کر سکے. بالکل ٹھیک تو یہ تمام چیزیں جو رہی ہیں, میرے خیال یہ ہے کہ ان کی جو ہے اسسمنٹ صحیح نہیں تھی اس مسئلے پہ. بالکل ٹھیک. جی جنرل صاحب, ویری کوئکلی آپ سے یہ سوال شروع کروں گی کہ نئے آرمی چیف کے لیے آپ کے خیال میں جنرل باجوہ کی جو لیگیسی رہی ہے وہ کتنا کہ اب جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ the slate is wiped clean اور میں فیصلے کروں گا, تو ان کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا جنرل باجوہ کی لیگیسی کا جو اب وہ ٹیک اوور کر کے فیصلے کرنا شروع کریں گے؟ میرا خیال ہے جی بے شمار اگر میں کہوں بوجھ ہوگا, بڑا ہیوی ہوگا, اور شاید سب سے پہلی پرائرٹی ان کی یہ ہو کہ اس سے کٹ کریں اپنے آپ کو. اٹ از ناٹ ایزی, کیونکہ آپ نے کٹ 2 طریقے سے کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جو نوجوانوں میں اور ایک پورشن آف پیپل اینڈ میسز میں
جو لیڈرشپ آرمی لیڈرشپ کا اور وہ ایک گلف پیدا ہوا تھا اور وچ از ریئل, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, اینڈ وی آل نو اٹ. چاہے آپ مین میڈیا دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, لوگوں کی بات چیت سن لیں, اس کو گلف کرنا اٹ شوڈ بی ہز پرائرٹی 1 میرے خیال میں, اینڈ آئی تھنک ہی از اویئر آف دیٹ. جو کچھ ہم نے اندازہ لگایا تو اس کو وہ کیسے کریں گے, کیا حکمت عملی کریں گے, وہ ابھی آج ہم ڈسکس نہیں کرتے, لیکن یہ ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی تھنک ہیل ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ کہ وہ ایون ہینڈیڈ ان کے ریلیشن شپ ہے ود آل پولیٹیکل گروپس. کسی بات سے, کسی گفتگو سے, کسی ریبٹل سے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایک کی بات ان کو بری لگی ہے, دوسری کی بری نہیں لگی ہے, یا کوئی ایسا جھکاؤ ہے. دس از نمبر 1 چیلنج فار ہم. اور ایک اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا سیکیورٹی میٹرکس ہے, جس میں ابھی تحریک طالبان پاکستان نے دوبارہ سر اٹھا لیا, جو انڈیا کی طرف سے آپ کو پتہ ہے آ رہے ہیں بیانات, آپ نے سنے, ہم نے سنے ہیں. افغانستان سیٹل نہیں ہے, امریکہ اور چائنا کے درمیان کیا ہونا ہے. تو صاحب ذرا ان پٹ تو اس میں ملٹری کی بھی ہوتی ہے, آف کورس فارن آفس نے ساری ڈیسیجن کرنی ہے. تو ہی ول ہیو ٹو ریویو دی انٹائر میٹرکس سیکیورٹی کی. اور سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں ان کی جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس شرنک اکنامک سچویشن میں جہاں اکانومی کا یہ حال ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, ویل کم ٹو دیٹ ان اے بٹ. اکانومی پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی ماریہ صاحبہ, بہت سب سے پہلے جنرل صاحب نے ذکر کیا ہے, اینڈ آئی تھاٹ اٹ واز انٹرسٹنگ, کہ انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے پبلک اوپینین کا, کہ جو ایک خاص طور پہ نوجوان طبقے سے شاید فاصلہ پیدا ہو گیا. دیٹ از اگر ہم جنرل صاحب کی بات کو سامنے رکھ کے کہیں کہ دیٹ ول بی کنسرن نمبر 1. جی بالکل, آئی تھنک دیر از اے بگ امیج پرابلم, اور امیج پرابلم اس طرح سے اس بات کی مزید توثیق ہوتی ہے کہ اتنی پریس کانفرنسز خود آ کے کرنی پڑی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس ملک کی تاریخ میں ڈی جی آئی کو ٹیلی ویژن کے اوپر, پر اس مرتبہ گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آئے خود پریس کانفرنس کرنے کے لیے. باجوہ صاحب کی آخری تقریر, میری جو ریسورس ہے اس کے مطابق, تو وہ ایک شہداء کی ایونٹ کے اوپر اس حوالے سے ایک تقریر تیار ہوئی تھی, لیکن پھر اس کو جب آخری وقت میں وہ تبدیل ہوئی اور اس میں پھر وہ سیاسی اینگل بھی جو انہوں نے ایڈریس کیے, وہ تمام ایشوز جو امیج پرابلم تھے, تو وہ تو ہے. دیکھیے جی, میرے نزدیک 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کرنی پڑے گی رہے آرمی چیف صاحب کو آ کر. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں بتانا ہوگا کہ کیا وہ جو اے پولیٹیکل رہنے کا بیان باجوہ صاحب نے دیا ہے, کیا یہ ادارے کی تسلسل کی پالیسی ہے. بیکاز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسے آرمی چیف سوچتے ہیں 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے, یہ ہمیں ڈی جی آئی اختیار نے بتایا. تو پہلے تو وہ آ کر میرا خیال ہے اس کے حوالے سے جو اپنی پالیسی بیان ہوگا وہ ہمیں معلوم ہوگا. دوسرا یہ, پھر ان کو بیٹھ کر سب سے پہلے تو سیٹل کرنا ہے جو ان کے اپنے ادارے کے اندر جو کنسولیڈیٹ کرنے ہیں معاملات, جو جوائنٹ خاص طور پہ کانسٹیچوئنسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, جہاں پہ سب سے بڑا امیج پرابلم ہے, جب جہاں سب سے بڑا ڈسکنیکٹ ہے, تو اس پہ فوکس کرنا ہوگا. سو یہ بھائی 2 مکھی لڑائی ہے جو نیکسٹ آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے. پھر سگنلنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی, کیونکہ ایک سیاسی جماعت عمران خان صاحب ہر روز اپنے جلسے میں نام لے کر بتاتے تھے کہ جی یہ شخصیات ہیں اس سرٹن ادارے کے اندر جو ہمیں ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہی ہیں. ماضی میں بھی پی ایم ایل این بھی, پیپلز پارٹی بھی نام لے کر جب کہتی رہی ہے, تو پھر ان کی گریونسز کو ایڈریس کیا جاتا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی ساری ٹیم آئے گی, کیا پاکستان تحریک انصاف کی گریونسز کو بھی ایڈریس کیا جائے گا یا نہیں. تو یہ کچھ اہم امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں جو شروع میں دیکھنی ہوں گی, کہ بھائی اس کے بعد آگے جاتے ہیں. اور پھر اگر اے پولیٹیکل ہونا ہے تو اس کا جو روڈ میپ ہے وہ کیا ہوگا. آرمی بڑا منظم ادارہ ہے, اگر وہ کوئی پروجیکٹ یا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا یہی ماریہ صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہی میں یہی ایشو زاہد صاحب کے پاس لے کے جاؤں. زاہد صاحب, آپ نے بھی سنا ماریہ صاحبہ نے کیا کہا, جنرل صاحب نے کیا کہا, تو سر یہ کس طرح بیلنس ہوگا؟ یہ جو ایک امیج کا ایشو ہے پولیٹیکل پارٹیز سے, دوسری طرف جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ بالکل ایک ایون ہینڈیڈ اپروچ ہوگی, اور ساتھ میں یہ بھی کہ اب ہم اے پولیٹیکل رہیں گے. یہ سب کچھ ایک ساتھ کیسے مینیج ہوگا سر, اور کیا یہ آپ کے خیال میں بھی پرائیورٹی ہوگی نئے آرمی چیف کی؟ دیکھیں, ایک یہ تو ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور وہ آرمی کو اگر سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ سب سے زیادہ بنیادی جو آئے گا ان کے سامنے چیلنج نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے, کہ کس طرح سے اس کو بحال کیا جائے, جو ایک حد تک عوام میں ان کی فوج کی جو بھی ایک امیج تھی اس کو کس طرح سے بحال. وہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں جو کچھ ہو چکا ہے
وہ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اس کو پیچھے کی طرف لانا ایک خاصا کٹھن کام ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک اپارچونٹی ضرور ملی ہے کہ جب آپ ٹرانزیشن ہوتی ہے ایک لیڈرشپ سے دوسری لیڈرشپ ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ایک حد تک آپ کو ایک اسپیس مل جاتی ہے کہ اس چیز کو تدارک کر سکیں یا جو کچھ ہو چکا ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ایک لحاظ سے اس کو ختم کر سکیں. لیکن اصل مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ جو یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ فوج کو جو ہے وہ سیاست سے بالکل علیحدہ کر دیں گے, لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اتنی آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک بہت ڈیپ روٹیڈ لیگیسی ہے. اور مطلب اگر دیکھا جائے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آرمی جو ہے وہ پاور اسٹرکچر میں ڈیپلی انٹرینچڈ ہے اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو بھی اگر آپ دیکھیں کہ آدھے ہسٹری میں آدھے وقت میں تو ایک ڈائریکٹ فوجی حکومت رہی ہے اور باقی وقت میں ان کا انڈائریکٹ رول تو رہا ہے. تو اب لیکن ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی کی یا جو ہے وہ تو اس میں خود ایک اور بھی ہمارے یہاں ایک گیپ ضرور ہے کہ سیاسی جماعتیں اس پہ ایک متفق نہیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اس نظام کو چلایا جا سکے. جب آپ پارلیمنٹ کو ہی آپ ڈسفنکشنل کر دیتے ہیں, جب آپ پارلیمنٹ کی ہی کوئی وقت نہیں رہتی ہے, جب آپ کے الیکشن جو ہیں تمام متنازع ہوتے ہیں اور جب ہر پولیٹیکل پارٹی آرمی کی طرف دیکھتی ہے بجائے تو پھر وہ کیسے پولیٹیکل ہوں گے؟ کس طرح سے فوج اس کو اپنے آپ کو علیحدہ کر سکے گی؟ تو میرے خیال یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج موجود ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, ماریہ صاحبہ, آبویسلی نئے چیلنجز میں سیاست کا ہم نے ذکر کر لیا, اکانومی کا بھی ذکر ہوا, سیکیورٹی کا ہوا. آپ کے خیال میں اکانومی اور سیکیورٹی ویری کوئکلی چھوٹا سیگمنٹ ہے, آپ کے خیال میں کس طرح مینیج کر پائیں گے؟ یو کین کامنٹ آن ایدر آف دا ٹو یا دونوں, وقت ذرا کم ہے اس لیے. میں اکانومی کو ٹیک اپ کرتی ہوں بیکاز اکانومی سب سے زیادہ انٹیگرل ہے اس میں سے. اور پچھلی رجیم کی جو ایک اور لیگیسی میں سے ایک چیز یہ بھی جائے گی کہ پہلی مرتبہ انہوں نے بتایا کہ اکانومی جو ہے ملکوں کی قوموں میں کی جو پوری ایگزسٹنس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور وہ جو معاشی دہشت گردی کی ٹرم بھی پچھلی رجیم میں انٹروڈیوس کرائی گئی تھی کہ بھئی اگر آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے تو پھر وہ روند رود جایا کرتی ہیں جو طاقتور قومیں ہیں. سو آئی تھنک کہیں نہ کہیں ریڈار پہ یہ چیز تو موجود ہے, لیکن اگین آئی ول جسٹ سم اٹ اپ کہ بھئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. مجھے 7-8 مہینے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے. دس از کرکس آف دا میٹر میرے نزدیک. بالکل ٹھیک. زاہد صاحب, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اکنامک چیلنج زیادہ اہم رہے گا یا سیکیورٹی, اور کس طرح مینیج کرے گے جو نئے آرمی چیف ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ دونوں انٹر لنک ہے. آپ کی جو سیاسی جو آپ کی ایک لحاظ سے جو انسٹیبلٹی ہے اس کا براہ راست اثر آپ کی معاشیات پر پڑتا ہے, اور اسی طرح جو آپ کی معاشی صورتحال جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اس کی اثرات جو ہے وہ سیاست پہ ہی پڑتے ہیں. تو میرے خیال یہ کس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں, سیاست اور معاشیات کو ایک ساتھ دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. آج اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو ایک طرف تو ہمیں سیاسی ایک انتشار نظر آتا ہے, دوسری طرف جو ہے اس چیز کو جو اور زیادہ خراب ہوئی ہے وہ جو ہے معاشی ایک لحاظ سے جو بدحالی ہے, یا جس کو کہہ لیں کہ ہم بالکل ہی ایک سلائڈ ہے اس میں جو جا رہے ہیں, تو وہ آپ کی سیاسی صورتحال کو بھی متاثر کرتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ نہ صرف معاشیت کا براہ راست تعلق ہماری ایک نیشنل سیکورٹی اور آپ کی ساورینٹی پہ بھی پڑتا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اگر دیکھا جائے تو ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, وہ ہو نہیں سکتی ہے جب آپ اپنے جو ہے وہ جو آپ اپنے روز بلکہ معاشیت کو چلانے کے لیے جو ہے آپ دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ جو ہے اپنی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو کس طرح سے وہ پریزرو کر سکتے ہیں؟ بالکل ناممکن ہوتا ہے. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ معاشیات جو ہے وہ بنیادی چیز رکھتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے لیے, آپ کی انڈیپینڈنس کے لیے, سب کچھ کے لیے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, کیا ایڈوائس آپ کرنا چاہیں گے ٹو دا نیو آرمی چیف اکانومی کے حوالے سے؟ جی میرا خیال اہم بہت ہے, بٹ کرنا کیا ہے سر؟ جی میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ اس اکنامک صورتحال میں اتنی بڑی فوج کو اس لحاظ سے مینٹین کرنا کہ آپ کا ٹریننگ لیول بھی وہی رہے, آپ کا مورال بھی وہی رہے,
اور آپ اس کی لاجسٹکس اور اس کو مینٹین کر سکیں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہی ول ہیو ٹو ریویو دی ملٹری سسٹم. میرا نہیں خیال کہ اس اکانومی کے ساتھ آپ اس فوج کو, اس نوعیت کی فوج کو, اسٹینڈنگ آرمی کو, اتنی بڑی کو مینٹین کر پائیں گے. پرابلی آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی, یا آپ کی جو ملٹری کمپوزیشن ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا میرے اپنے خیال میں, اگر اور ضرور اس کو وہ بات کو سمجھیں گے. ان مائی ویو یہ ایک آپ سمجھیں کہ کمپلشن ہوگی ان کے لیے ٹو ری اورینٹیٹ, ٹو ریسٹرکچر, اپنا جو تھریٹ ہے اس کو ری اسیس کریں, اور دیکھیں کہ جب آپ کے پاس اٹامک پاور بھی ہے اور اتنی بڑی فوج بھی ہے تو ان دونوں کو آپ کیسے مینٹین کریں گے. اٹ لکس ویری ڈیفیکلٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.